अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज की हमारी रियल पाकिस्तानी बड़ी ब्रिलियंट सी इंटरनेशनली ट्रेन फ़ीमेल यूरोलॉजिस्ट हैं पाकिस्तान की। और अगर इनकी बात की जाए तो इनका सफ़र यहाँ तक नहीं बल्कि माशाल्लाह से ह्यूमैनिटी के लिए बहुत काम किया है पाकिस्तान में। चाहे वो अर्थक्वेक हो, फ्लड आया हो, वो हमेशा बहुत ही आगे रहीं अपने लोगों के लिए, उनकी खिदमत के लिए, और जिसकी वजह से उनको तमगा इम्तियाज़ भी दिया गया है। और इनकी क्या ही बात है, बल्कि हमारी नेवी की जानिब से भी इनको ऑनरी रैंक जो है सर्जन कमांडर का दिया गया है। तो आज की हमारी रियल पाकिस्तानी वन एंड ओनली नुसरत फारूकी साहबा हमारे साथ मौजूद होंगी। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? आपको सबसे पहले बहुत बहुत ईद मुबारक। आई नो ईद को गए हुए गुजरे हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन हमने ये भी देखा कि काफ़ी मसरूफ़ रही हैं आप, तो क्या कहेंगी आप? वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू। सो ईद हमेशा मसरूफ़ होती है, कुछ घर वालों के साथ और कुछ मेरे मुख्तलिफ़ काम होते हैं। सो बकरीद के दिन हम सेकंड डे कुर्बानी करते हैं इज्तिमाई तौर की, और फिर गोश्त जमा करके डीप फ्रीज़र ट्रक में डाल के फिर कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है। इस साल हम सुजावल गए थे। तो क्योंकि आपके हमने ये भी देखा है माशाल्लाह से आपका काफ़ी चैरिटी वर्क होता है, और ऐसे ऐसे इलाकों में होता है जहाँ टू बी वेरी ऑनेस्ट हम तो कराची में रहते हैं, जिस तरह से हमें लगता है कि भी गोश्त कुर्बानी करना, फिर गोश्त का ज़ाहिर सी बात है रिश्तेदारों में भेजना बड़ा ईजी होता है, इतना ज़्यादा होता है। अब जो लोग ज़्यादा डिज़र्विंग होते हैं, ये यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि आप उन तक कोशिश होती है कि उन तक वो चीज़ पहुँचाई जा सके। वैसे तो नाज़रीन ईद को काफ़ी दिन हो चुके हैं, लेकिन हम इसलिए भी ज़िक्र करें क्योंकि डॉक्टर साहबा से अभी मेरी ईद पे मुलाकात तो नहीं हो सकी, अब हो रही है इसी शो के तवस्सुस से। जी। हमारी कोशिश यही होती है, चाहे वो रमज़ान में राशन का काम हो या बकरीद का काम हो, डिफरेंट एस्पेक्ट्स में मेरे काम होते हैं, और हमारी कोशिश ये होती है कि हम जितनी दूर जाके दूर दराज के इलाकों में काम कर सकें तो हम करें। अल्लाह ताला का एहसान है कि उसने हमें इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ दी हुई कि हमें लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी मिल जाता है और हम ये काम आसानी से कर पाते हैं। बिकॉज़ कराची में तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने लोग काम कर रहे हैं कि आप गिन नहीं सकते, अल्हम्दुलिल्लाह। सो कराची से दूर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, हिम्मत करनी पड़ती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हो जाता है। ये तो अभी ईद का ज़िक्र है डॉक्टर साहबा, क्योंकि मैं अभी आपके प्रोफ़ेशन की तरफ भी आगे जाऊँगी। लेकिन हमने ये भी देखा है कि पाकिस्तान में जब भी कोई मुश्किल वक़्त आया, चाहे वो फ्लड आया है, अर्थक्वेक आया है, तो आप हमेशा ही आगे-आगे रही हैं अपने लोगों के लिए। और देखिए आप अपने प्रोफ़ेशन से तो वाबस्ता हैं, उसमें भी आपने माशाल्लाह से पाकिस्तान का नाम रोशन किया इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये बताएँ, ये इसका दायरा-ए-कार कितना वसी है? किस किस तरह से आपकी एसोसिएशन है? क्या आप समझती हैं कि एज़ बीइंग इंडिविजुअल हम खुद ही सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, हमें खुद आगे बढ़ना चाहिए, करना चाहिए, चाहे हम कोई भी एक्स-वाई-ज़ेड, चाहे वो हम लॉयर हों, टीचर हों, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा जज़्बा होता है कि आप अपनी फ़ील्ड में भी रहते हुए काम करें और दूसरे जो लोग हैं, दूसरों को भी हेल्प करें। देखिए, कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना पड़ता है। जब पहली दफ़ा काम किया था ना, तो जज़्बा तो मैं आपको शायद अल्फाज में बयान नहीं कर सकती, लेकिन नींद नहीं आती थी कि अगर 2005 का अर्थक्वेक है, तो मुझे याद है कि अगले दिन मेरी थिएटर की लिस्ट थी और मैं रेज़िडेंट थी, और मैं अपनी अम्मी से कह के ये गई थी कि अगर आज मुझे हॉस्पिटल वालों ने इजाज़त दे दी और भेज दिया तो मैं बैग पैक करके गई थी। हुँ। सो उसके बाद फिर मैं तो नहीं आ सकी थी, लेकिन ये कि हमने दिन रात काम करके जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती थी वो पूरी की थी। और फिर उसके बाद मुस्तकिल, अल्हम्दुलिल्लाह तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में डिज़ास्टर्स की एक लातादाद लिस्ट है जो कि होती रही है वक्तन फ़वक्तन, चाहे वो फ्लड्स हो, अर्थक्वेक हो, हीट वेव हो, बॉम्ब ब्लास्ट हो। अल्लाह रहम करे। कोविड तो खैर पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। तो वो एक के बाद दूसरा जब आप काम करना शुरू करते हैं ना, तो फिर वो इट रन्स इन माय ब्लड। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं कि डिज़ास्टर्स फॉलो यू और यू फॉलो डिज़ास्टर्स। तो अल्लाह ताला का मौका दे देते हैं और हम टीम हमारी बन जाती है और हम काम करने चल पड़ते हैं। डिज़ास्टर्स में मेरी कोलैबोरेशन होती है पाकिस्तान नेवी के साथ, एट टाइम्स पाकिस्तान आर्मी के साथ। इसके अलावा कराची रिलीफ ट्रस्ट के साथ भी मैंने मिलकर काम किया है, अपनी एनजीओ के थ्रू भी किया है। सो डिफरेंट हेड्स में डिफरेंट लोगों के साथ, लेकिन कोशिश यही होती थी कि अपनी तरफ से जो हिस्सा डाल सकते हैं वो हम डालते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप भी सोच रही होंगी कि मैं आपके प्रोफ़ेशन पे ज़रा लेट आई। इसकी वजह ये है कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा काम करते हुए, डॉक्टर्स भी हैं, लॉयर्स भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं। लेकिन एक अच्छा इंसान होना बड़ा ज़रूरी होता है। किसी भी आप किसी भी प्रोफ़ेशन में जाएँ, क्योंकि अगर आप अपने मैं आपके प्रोफ़ेशन पे बात करूँ, माशाल्लाह पहली आप पाकिस्तानी थी इंटरनेशनल ट्रेन फीमेल यूरोलॉजिस्ट हैं जो पाकिस्तान की आपने एक पहचान दी है, ये बहुत बड़ी बात है। तो वो किस तरह से आपको ये थॉट आई, मुझे ये भी जानना है, क्योंकि ये सवाल मैंने किसी और डॉक्टर से भी यही सवाल किया था कि आपने इस फ़ील्ड में अपनी मर्ज़ी से आए, क्योंकि आम तौर पे पेरेंट्स की भी ख्वाहिश होती है कि भाई वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो आपकी भी अपनी ख्वाहिश थी या पेरेंट्स की थी?
نہیں میڈیسن کرنا تو میری اپنی تھی. آئی ریمبر فرام دا ویری بگننگ کہ مجھے یہ تھا کہ میں نے میڈیسن ہی کرنی ہے. اس کے بعد جب میرا میڈیسن میں ایڈمیشن ہو گیا اور پہلے 2 سال ہوئے تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں صرف سرجری کر سکتی ہوں. تو مجھے یہ تھا کہ میں نے سرجن بننا ہے اور اس کی ابھی کوئی ویسے ایکسپریشن بڑے اچھے تھے, سرجری کر سکتی. تو یہ مجھے پتا تھا. اور میرے پیرنٹس کو بہت بڑا کریڈٹ یہ جاتا ہے کہ انہوں نے مجھے کبھی بھی کسی کام سے روکا نہیں. میں نے کہا مجھے یہ کرنا ہے, انہوں نے کہا کر لو. تو جب سرجری کی برانچ کی بات آئی تو 2 میرے مینٹورز ہیں جنہوں نے انیشلی مجھے پش کیا کہ تم نے یورولوجی کرنی ہے, اور میں نے ان سے کہا تھا سر مجھے یورولوجی نہیں کرنی, مجھے جنرل سرجری کرنی. اینی ویز تو انہوں نے کہا کہ نہیں تم نے یہی کرنا ہے. اینڈ آئی ٹرسٹ دیم سو ویل کہ جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہیں یہ کرنا ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر یہی کرنا ہے. اس طرح سے میں نے یورولوجی کی. لیکن کمنگ ٹو دا سیم ٹاپک, کیونکہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ابھی بھی ہماری جو خواتین ہیں جو اس فیلڈ سے وابستہ ہیں وہ اس سبجیکٹ کی طرف, اس فیلڈ کی طرف کم ہی آتی ہے, یورولوجی کی جو میں بات کر رہی ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹس اے میل ڈیزیز ڈومینیٹڈ فیلڈ. ٹھیک ہے, اس میں 70% پیشنٹس جو ہیں وہ میل ہیں. تو میری ریزیڈنسی میں بھی بہت سارے پیشنٹس ایسے تھے جو کہتے تھے کہ بیٹا ہمیں ہاتھ نہ لگانا, ہمیں ایگزامن نہیں کرنا. اینڈ آئی ووڈ ریسپیکٹ دیم. آن دا کنٹری, آن دی اپوزٹ سائڈ, ایسی کتنی خواتین ہیں جن کو یورینری پرابلمز ہیں اور وہ ڈاکٹرس کو ایکسیس نہیں کر سکتی. وہ خود شائع ہوتی ہیں, ان کے جو کیئر ٹیکرز ہیں یا ڈیسیجن میکرز ہیں وہ ان کو آنے نہیں دیتے کہ اچھا ایک آدمی کو دکھاؤ گی, نہیں کوئی ضرورت نہیں. یو نو پہلی دفعہ جب میں نے شوگر ادا کیا تھا وہ وقت تھا جب میں پریکٹس شروع کی میں نے ایز اے یورولوجسٹ, اور 6 مہینے ایک عورت ڈھونڈ رہی تھی کہ اس کو کوئی فیمیل یورولوجسٹ مل جائے. اس کو بلیڈر ٹیومر تھا اور اس کا ہسبینڈ اس کو کسی میل کے پاس لے جانے کو تیار ہی نہیں تھا. اس دن میں نے آ کے نا اللہ کا بہت شکر ادا کیا تھا کہ ایٹ لیسٹ میں ہوں. اتنے کیسے نہ جانے پیشنٹس ہوتے بہت ہوں گے. سارے. اور اس سے کیا ہوا آپ کی اس فیلڈ سے آنے سے, ایک تو اویئرنیس بھی ہے, یا پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کافی خواتین جو ہے وہ اس طرف آنا ابھی اسٹارٹ ہوئی ہے. تو آپ کیا کہیں گی اس بارے میں کہ چینج آ چکا ہے؟ بالکل چینج آ رہا ہے. اٹس اے سلو پروسیس. لیکن اس وقت جیسے ہمارے پاس, میں آخان یونیورسٹی سے منسلک ہوں اور میں وہاں پہ اسسٹنٹ پروفیسر ہوں, اور ہمارے پاس اس وقت ریزیڈنسی میں ایکول نمبر ہے. 5 لڑکے ہیں تو 5 لڑکے. کیسا لگتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں مزہ آتا ہے. دیکھیں ایک بات ہے, پہلا قدم ہی ذرا مشکل ہوتا ہے. بالکل. پوری ریزیڈنسی میں مجھے ہر دفعہ یہ سوال مجھ سے پوچھا گیا کہ یورولوجی کیوں کر رہے ہو, تو میرا جواب یہ ہوتا تھا کہ وائی ناٹ, کہ میں کیوں نہ کروں, اب تو مجھے یہی کرنا ہے. یا میں کسی انٹرنیشنل کانفرنس میں جب ایز اے ریزیڈنٹ جاتی تھی تو وہ لوگ سمجھتے تھے یا تو میں گائنیکالوجسٹ ہوں یا میں نیفرولوجسٹ ہوں, یورولوجسٹ تو میں ہو ہی نہیں سکتی. تو مجھے بڑا مزہ آتا تھا کہ نہیں جی میں. اچھا, مجھے یہاں پہ بھی ایک دفعہ آپ سے جب ذکر آیا تھا, آپ نے کہا تھا کہ ویسے بھی انٹرنیشنل فورم پہ بھی خواتین بہت کم ہیں. یہ تو ابھی تو ہم بھی بلیس پاکستان میں آپ ہیں, کیا کہیں گے اس بارے میں آپ کی؟ پوری دنیا میں فیمیلز ان یورولوجی بہت کم ہے کہ آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں. نمبر بڑھ رہے ہیں لیکن آہستہ آہستہ. جیسے پاکستان میں بھی جو سب سے زیادہ خواتین یورولوجسٹ کسی شہر میں ہیں وہ کراچی ہے. ٹھیک ہے, ہمیں لاہور میں بھی ڈھونڈنی پڑتی ہے, اسلام آباد پنڈی میں بھی ڈھونڈنی پڑتی ہے. سو یہ ایک سلو پروسیس ہے. کراچی میں الحمدللہ بہت زیادہ نمبر ہے لیکن پوری دنیا میں کم ہے اوور آل. سو یہ وہی بات ہے کہ میل پیشنٹ زیادہ ہیں, فیمیلز کم ہیں, اس وجہ سے اوور آل آپ کو فیمیلز یورولوجی میں کم. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, کیونکہ آپ سے ہماری ایک نشست رہی تھی, کچھ چیزیں میرے ذہن میں ہیں جو میں ریکال کر رہی ہوں, کیونکہ آپ نے کوئی ایسی پریزنٹیشن بھی دی تھی پاکستان کے متعلق, اف آئی ایم ناٹ رانگ, کافی لوگ تھے. اب ذرا وہ چیز بتائیں, وہ میں چاہوں گی ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ شیئر کریں, وہ کیا واقعہ تھا؟ سو وہ اس طرح سے تھا کہ میں انٹرنیشنل یورو گائنیکولوجیکل ایسوسی ایشن کی پہلی فنڈڈ فیلو بھی ہوں, اور مجھے انوائٹڈ فیلوشپ کی آفر آئی تھی کہ اگر آپ پاکستان میں آپ نے یورولوجی کی ہے, اس زمانے میں تو ویسے کوئی نہیں تھا, تو آپ آئیں اور ہمارے ساتھ ٹریننگ کریں. تو میں تو مطلب اور بندہ کیا چاہے گا. سو آئی وینٹ دیئر, اینڈ اس وقت جو ہمارے یہاں گرینڈ راؤنڈز ہوا کرتے تھے فیلوز کے, تو اس میں انہوں نے کہا کہ آپ نے پریزنٹیشن اگلے ہفتے آپ کی باری ہے, آپ کو پریزنٹ کرنا. تو میں نے سوچا کہ میں کوئی ایجوکیشنل ٹاپک اٹھاؤں یا کچھ اور, تو میں کہا آئی ول پریزنٹ پاکستان. اب آپ سوچیں امریکہ میں کلیولینڈ کلینک میں آپ کو پریزنٹ کرنا ہے اور پاکستان پریزنٹ کرنا ہے, تو بڑا لوڈ تھا میرے اوپر. بٹ دین الحمدللہ وہ پریزنٹیشن اتنی اچھی ہوئی, اور اس کی آخری سلائڈ میں نے 2 فنگرس دکھائی تھی, ایک میل اور ایک فیمیل, اینڈ اٹ واز لائک واکنگ ٹوگیدر. ان لوگوں کا کانسیپٹ یہ تھا کہ پاکستان میں خواتین شٹل کاک کے اندر ہوتی ہیں اور کچھ نہیں کرتی, پہاڑوں میں رہتی ہیں, پہاڑوں پہ رہتی ہیں, اور ہم لوگ صرف اونٹوں پہ سفر کرتے ہیں. زیادہ لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے. تو میں نے ان کو بتایا
کہ پاکستان کیسا ہے, یہاں پہ کیا نیچرل ریسورسز ہیں, ہم کتنا خوبصورت ملک ہے ہمارا, ہم کس طرح سے رہتے ہیں. اینڈ دین آئی ٹولڈ دیم کہ میں یہاں کھڑی ہوں آپ سب کے سامنے ایز این انڈیویژول, اور مجھے سال ہونے والا ہے, اینڈ یو نو کہ میں اکیلے آئی ہوں, سو دس اسپیک سم تھنگ آف مائی کنٹری. سو وہ میرے لیے بہت ہی مزیدار بات تھی, آج تک مجھے خوشی ہوتی ہے. اور اس کے بعد 6 لوگوں نے, امریکیوں نے کہا کہ اچھا اتنا خوبصورت ہے تو پھر ہم ضرور آئیں گے. پھر وہ آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ One of them came. ویری نائس. دیکھیں نا, یہی تو آپ کی اچیومنٹ ہے کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ کس طرح سے کنیکٹ کیا, اور وہ اسپیشلی آل دا وے ٹریولنگ کر کے امریکہ سے پھر وہ ادھر آئے تھے پاکستان. مجھے یہ بتائیں کیونکہ ہم نے, اگر آپ کے سفر کی بات کروں تو ماشاء اللہ سے آپ اس حوالے سے بھی بڑی بلیس تھی, اللہ نے بہت ساری موقعوں پہ آپ کا ساتھ بھی دیا تھا کہ آپ ٹریولنگ کر رہی تھی پلین میں, آپ کی کسی مینٹور سے ملاقات رہی تھی جس سے آپ ملنا بھی چاہ رہی تھی, کوئی میڈیکل فیلڈ سے وابستہ کوئی پروفیسر تھے, پھر بعد میں وہ رابطے میں رہے کیونکہ وہ آپ کی وش تھی, دل میں تھی, اور وہ اللہ تعالیٰ نے پھر وہ کس طرح سے پوری کی وہ بتایا آپ. سو میں ایک کانفرنس میں گئی تھی ایجپٹ, منصورہ یونیورسٹی وہاں کی بہت بڑی یونیورسٹی ہے, اور ایک کانفرنس تھی جس میں میرے 3 پیپرز تھے ایز اے ریزیڈنٹ. اور جب میں نے وہ کانفرنس اٹینڈ کی اور میں نے وہاں کے ٹیچرس یا جو بھی وہاں کے سپرب سرجنس تھے ان کی پریزنٹیشنز دیکھی, تو میں نے ان کو دیکھا, میں نے ان کے پاس جانا ہے مجھے ٹریننگ کے لیے. اینڈ دین آئی میٹ ہم آن دا پلین اینڈ آئی سیڈ کہ مجھے آپ کے پاس ٹریننگ کے لیے آنا ہوگا, یہ لو میرا کارڈ, رائٹ ٹو می. تو میں نے پھر ان کو ای میلس لکھنی شروع کی. اینڈ دین اس کے بعد تو خیر پھر میں 3 دفعہ گئی ان کے پاس. میری وہاں پہ میں نے ایز اے ریزیڈنٹ, ہم جاتے ہیں الیکٹس کرنے, میرا الیکٹس وہاں پہ ہوا منصورہ یونیورسٹی ایجپٹ میں. اس کے بعد میری ایس آئی یو کی فیلوشپ تھی ریکنسٹرکٹیو یورولوجی کی, میں وہ گئی کرنے. اس کے بعد تو ہی از جسٹ لائک این اولڈر بردر ٹو می, تو وہ وہاں سے بیٹھ کے بھی میری مینٹرنگ کرتے رہتے ہیں. تو وہ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز فکس ہوتی جاتی ہے اور آپ کے کام ہو جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم نے یہ بھی دیکھا یہ سلسلہ آپ نے اپنے تک نہیں رکھا, اسپیشلی ٹریننگ ورک شاپس بھی آپ نے کنڈکٹ کی, اس پہ بڑا کام کیا. اوبویسلی بات ہے, اویئرنیس کی ہم نے تو ویسے ہی دیکھے ذکر کیا, لیکن اس کے پیچھے آپ کا بہت ہاتھ ہے. تو کیا کہیں گے کس طرح سے آپ نے سوچا کہ نہیں یہ چیز مجھ تک ہے, مجھے اور لوگوں کو اور خواتین کو بھی انکریج کرنا چاہیے کہ اس میں اسکوپ بھی ہے, آپ گرو بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں ضرورت بھی ہے. بالکل. پاکستان میں کئی جگہوں پہ میں نے جا کے اسٹریس انکانٹیننس جو کھانسنے چھینکنے سے لیکیج ہے اور مختلف طریقے سے یورین لیکیج ہوتا ہے, اس کی ہم نے ورک شاپس کی ہیں. میں کوہی گوٹ فسٹولا سینٹر کے ساتھ بھی ایسوسیٹیڈ ہوں ایز اے فیکلٹی, اور جب بھی ہماری کوئی ورک شاپ ہوتی ہے تو آئی گو دیر اینڈ ٹیچ ہاؤ ٹو ڈو اے فسٹولا ریپیئر. تو اپنے آپ تک محدود رکھنا تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا. یہ علم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, اس قابل بنایا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹرین کر چکے ہیں, تو ہمیں اس کو آگے پہنچانا چاہیے, کیونکہ کتنی زندگی ہے, کتنا رہیں گے, تو میرا خیال ہے اس کو ٹرانسفر ہوتے رہنا چاہیے. نہیں, ویسے تو آپ, یہ تو اللہ کا کرم ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ایک انسان, کچھ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بس ہم نے یہیں پر ہی رہنا ہے, اور کچھ جو ہے کبھی جانا ہی نہیں ہے. ہم ایک اور چیز, بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر میں آپ کی شخصیت کو دیکھوں ماشاء اللہ سے, کیونکہ جب آپ کی نیت اچھی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں آسانی بھی کرتا ہے, اور جو آپ کی اپنی بھی خواہش جو وشز ہوتی ہیں وہ بھی اس کو پورا کرتا ہے. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ آپ نے شاید پیرنٹس کو نہیں بتایا تھا, کوئی آپ نیپال یا مالدیو گئی تھی اور کچھ اس طرح کی پریشانی پیرنٹس کو بھی رہی تھی, وہ کیا سلسلہ تھا؟ وہ اس طرح سے تھا کہ کراچی ریلیف ٹرسٹ کے ساتھ ہم کام کر رہے تھے, اور نیپال کا بہت میسو زلزلہ جو آیا تھا اس میں مجھے اپرچونیٹی ملے کہ ہم جا کے پاکستان کو ریپرزینٹ کریں اور وہاں پہ ریسکیو اور ریلیف ورک میں حصہ لے سکیں. تو امی ابو کو میں ہر بات اس طرح سے نہیں بتاتی, پیرنٹس ایگزیکٹلی. تو میں وہاں چلی گئی, کام ہمارا شروع ہو گیا, اور اس زمانے میں فیس بک بہت زیادہ استعمال کرتے تھے, اب ذرا کم کرتے ہیں. ریئلی اب کم ہو گیا؟ ہر چیز نہیں ڈالنی ہوتی نا, تو وہ کام تو میں ضرور مینشن کر دیتی ہوں, ڈال دیتی ہوں. وہاں پہ ہم ذرا زیادہ اپڈیٹ کر رہے تھے, مائی سسٹر فاؤنڈ آؤٹ کہ یہ گھومنے نہیں گئی ہوئی, یہ ریلیف کا کام کر رہی ہیں. اینڈ دین شی ٹولڈ مائی موم, اور اس کے بعد پھر امی کا ایک فریکنگ فون آیا. تو میں کو سمجھایا کہ نہیں فکر نہیں کریں, آئی ہے تو آئی ہے, پھر یہیں دفن ہوں گے, اور نہیں تو پھر واپس آ جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اتنا کوئی لائف تھریٹننگ کام میرے حساب سے نہیں تھا. مطلب جو ہمیں کرنا چاہیے, جو حصہ ڈالنا تھا, وہ اللہ کا شکر ہے کہ موقع ملا اور ہم نے کیا. لیکن دیکھیں یہ تو وہی آپ کی اچھی بات ہے کہ آپ ہر چیز, چیلنجز تو انسان فیس کرتا ہی ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں زندگی میں ایسے کون سا لمحہ, ایسا کون سا پل, کیونکہ عام طور پہ ہم کسی بھی کامیاب انسان کو دیکھتے ہیں, دیکھنے والوں کو یہی لگتا ہے کہ دیکھو کتنی زبردست اس کی لائف ہے, چیز ہے, لیکن اس کے پیچھے بہت اسٹرگل ہوتی ہے, بہت محنت ہوتی ہے. اسپیشلی ایسے لمحات بھی ہوتے ہیں جہاں انسان اپنے رب سے تو ہمیشہ ہی مدد مانگی جاتی ہے, لیکن آپ کو پھر وہاں پہ اپنے آپ کو چیک کرنا پڑتا ہے کہ کہیں آپ امید کا دامن نہ چھوڑ دیں.
ایمان آپ کا کمزور نہ ہو جائے تو اس کو ہم چیلنجز کا نام دیتے ہیں. تو آپ کے ایسے کون سا پل تھا, ایسے کون سا ٹائم تھا جب آپ نے اپنے خدا کو تو انسان ہمیشہ ہی محسوس کرتا ہے, لیکن آپ نے نہیں کہا کہ نہیں, ہی از آلویز دیئر فار می؟ بہت سارے انسٹنسز ہیں, there's a long list. فار ایگزامپل میرا میڈیسن کرنا پیرنٹس کے بغیر یہاں پہ آ کے کرنا, اور اس کے بعد ڈیورنگ مائی میڈیکل کالج BCCI بینک تھا جس میں میرے فادر ایز اے بینکر کام کرتے تھے. بینک اچانک بند ہو گیا ایک دن صبح میں, یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کے بعد کیا ہوگا, لیکن میڈیسن پوری ہو گئی. اس کے بعد پھر یورولوجی کرنا, ٹیچرس کی طرف سے گائیڈنس. وہ ریزیڈنسی کے 4 سال مشکل تھے, بیکاز اپنے آپ کو بتانا کہ بھائی آئی ایم ایکول ٹو دی ادر پرسن ہوز اے میل, تو ایک مشکل دور تھا جس میں آپ نے ٹرپل محنت کر کے اپنے آپ کو پروف کرنا ہے کہ آپ آ تو گئے لیکن یو آر ورتھ اٹ, یو نو. تو وہ پورا ایک چیلنج کا ٹائم تھا. ریزیڈنسی مشکل ہوتی ہے, اور 3-4 دفعہ تو ضرور ریزگنیشن لکھا ہوگا لیکن سبمٹ نہیں کیا. پھر فیلوشپس کرنا, اللہ کی طرف سے کلیولینڈ سے انوائٹیڈ فیلوشپ آ گئی. میں تو کبھی US جانا ہی نہیں تھا, پاکستان میں رہنا تھا, لیکن الحمد للہ موقع ملا اور کیا. پھر ڈیزاسٹر کی طرف بھی اللہ تعالیٰ لے کے گئے نا, لیکن وہ پھر کسی بھی ڈیزاسٹر میں کام کرنا اٹ سیلف چیلنج ہوتا ہے. وہ چاہے کووڈ ہی کو لے لیجیے, میں کرنا چاہتی تھی, مجھے سمجھ ہی نہیں آتا, نہ میری فیلڈ ہے نہ میں اس میں ایکسپرٹ ہوں. اینڈ آئی واز ٹاکنگ ٹو اللہ تعالیٰ کہ مجھ سے کچھ کرا لیں, مجھے تو نہیں آتا. اور میرے خیال سے آپ کرتی بھی ہیں, کچھ نہیں ہو نا تو آپ خود کہتی ہیں اللہ تعالیٰ کچھ کام بھیج دے, آپ شاید یہی کرتی, میں غلط نہ ہوں. ایسا ہی ہے. ویل ہاں, اللہ میں سے باتیں چلتی رہتی ہیں, تو وہ پھر ہو جاتا ہے. وہ سب سے مشکل جو کام میں نے اب تک کیا ہوگا ڈیزاسٹرس میں, وہ کووڈ میں ایکسپو سینٹر کا جو آئسولیشن سینٹر ہم نے بنایا تھا. وہ ایک ظاہر ہے کوئی ایکسپرٹیز نہیں تھی, لیکن بس وہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو کام کروایا وہ اچھا, بہت اچھا کام ہو گیا. اس میں ہم نے کتاب بھی لکھی, پوری ایک بکلیٹ ہم نے پبلش کی تھی کہ اگر کسی کو کبھی بھی کہیں بھی ریسورس پور سیٹنگ میں آئسولیشن سینٹر بنانا ہے تو اس کے کیا اسٹیپس ہو سکتے ہیں. وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ماشاء اللہ اتنی کامیابی بھی دی. اف آئی ایم ناٹ, جو ہمارا سول ایوارڈ ہے, تمغہ امتیاز بھی آپ کو ملا ہے. پھر جو ہے نیوی کی جانب سے جو آنری رینک جو ہے سرجن کمانڈر. تو ویسی جب چیزیں آپ سمیٹتی کامیابی, اس وقت کیسا لگتا ہے آپ کو, یہ بتائیں. اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں, میری کوئی اوقات نہیں تھی, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگز ہیں. فار ایگزامپل جب وہ تمغے کا پروسیس چل رہا تھا تو 2-3 آفیسز تھے جس میں جانا پڑتا تھا, تو ون آف دی آفیسر سیڈ آپ کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تمغے سے. تو مجھے یاد ہے, تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں اگر تو میری قسمت میں ہے نا تو کوئی روک نہیں سکتا, اور اگر نہیں ہے تو کوئی دے نہیں سکتا. تو اگر ہوگا تو مل جائے گا, نہیں لکھا تو نہیں ملے گا, بیکاز میرا سارا کام تمغے لیے تو ہے نہیں نا, وہ تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے. مل جائے گا تو ٹھیک ہے, نہیں ملے گا تو کوئی بات نہیں. تو یہ تو آپ نے جس طرح سے بتائیں, مجھے یہ بتائیں ان فیلنگس کا کیا ہے جب آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی تھی, اور ظاہر سی بات ہے اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ اور اتنی بڑی ماشاء اللہ سے پوزیشن پہ, پھر آپ نے خود بتایا لوگ خود بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتے اس فیلڈ میں رہتے ہوئے, تو وہاں کی جب اس طرح سے آپ کو کچھ اچھے کائنڈ ورڈس میں, اچھے ورڈس میں آپ کی ملک کے حوالے سے جب بات ہوتی تھی, تب کیسا لگتا ہے کہ اس کی تو میرے خیال سے الگ فیلنگز ہیں. یہ تو آپ نے ایبسلیوٹلی, وہ تو پھر آپ یو نو بہت پراؤڈلی آپ جاتے ہیں کہ یس آئی ایم فرام یہی پاکستان. سننا. الحمد للہ جہاں بھی پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کا موقع ملا ہے, اس میں آئی تھنک جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں لوگوں کی یا اپنے آپ سے اپنی, وہ پوری ہوئی ہیں. جیسے میں ایز اے ریزیڈنٹ جب پیپر پریزنٹ کرنے گئی, اور میرے مینٹور نے ساتھ جانا تھا, اس میں جو میرے ساتھ کو آتھر تھے وہ نہیں جا سکے تھے, اور سیکنڈ ایئر ریزیڈنٹ تھوڑا چھوٹا ہی ہوتا ہے, بٹ وین آئی پریزنٹڈ تو وہ جو چیئر آف دا سیشن تھے انہوں نے مجھے واپس بلایا اور کہتے ہیں جا کے اپنے باس کو کہنا یو ڈڈ ویل. تو اس دن تو پھر آئی واز, اب دیکھیے یہ پاکستان کی بات آتی ہے, کہتے نہیں یہ تو ہماری چیز ہے, یہ پلیز آپ, اچھا لگتا ہے سن کے بھی, اور انسان سننا بھی چاہتا ہے اس چیز کو رکھتا ہے. کیونکہ اچھا میں یہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی, اتنی ساری بکس رکھی, میرا دھیان اس طرف بھی جا رہا تھا. آئی نو آپ کا پڑھنے سے بہت پرانا گہرا تعلق ہے, کتاب بھی لکھ چکی ہیں, تو کیا ہے یہ کلیکشن آپ کا ہے, کتنا ٹائم دیتی ہیں, کیونکہ ایک ڈاکٹر کی اپنی بھی لائف ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو اپنے پہ کتنا دھیان دیتی ہیں, اور بکس پہ جس طرح سے یہ تو آپ نے بتا دیا کہ بھائی یو لو بکس, اور اس کے بغیر تو آپ کا گزارا بھی نہیں ہے, تو کس طرح کی کتابیں آپ پڑھنا پسند کرتی ہیں؟ مختلف ٹائم سے مختلف طرح کی چیزوں کو پڑھتے ہیں, اور مجھ سے زیادہ میرے ہسبینڈ پڑھتے ہیں کتابیں, سو وہ جو ریکمینڈ کر دیتے ہیں پھر ہم دونوں مل کے پڑھ لیتے ہیں.
اپنے آپ کو ٹائم دینا چاہیے بیکاز آپ کو اپنی سینٹی بھی برقرار رکھنی ہے. سو صرف کام نہیں کرتی میں گھومتی بھی ہوں, میں دوستوں میں بھی ٹائم گزارتی ہوں, اپنے پیرنٹس کو بھی ٹائم دیتی ہوں, بچے بھی ہیں ہمارے تو ہم ان کو بھی ٹائم دیتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. اچھا, ویری نائس. مجھے بتائیں اب کیا بس الحمد للہ آپ نے لائف میں جو آپ نے کیا ہے اس پہ ہمیں بھی اندازہ ہے, بہت محنت بہت ٹائم آپ نے لگایا اور اپنے گولس کو اچیو بھی کیا. لیکن اب آگے کیا آپ کے پلانس ہیں, سرٹن پلانس ہیں, کوشش ہے کہ نہیں یہ چیز یہ ہے میں ابھی بھی کرنا چاہتی ہوں اور ضرور انشاءاللہ کر لوں گی؟ کچھ چیزیں ہیں, فار ایگزامپل ود مائی رسپیکٹ ٹو مائی پروفیشن, تو مجھے میری کوشش ہوگی کہ میں یورو گائنیکالوجی کی فیلوشپ شروع کروں. وہ میں اب تک نہیں کر پائی ہوں, وہ مجھے کرنا ہے, اور اس کی کچھ پیپر ورک پہ کام میں نے شروع کیا ہوا ہے. میں چاہتی ہوں کہ جو کچھ میں نے سیکھا ہے اب تک وہ میں ٹرانسفر کرتی رہوں, اور یہ مستقل ٹریننگ کا ایک سلسلہ چلتا رہے. ہم ریزیڈنٹس کو تو ٹرین کرتے ہیں لیکن اس فیلڈ میں اسپیسیفکلی بہت شدید ضرورت ہے کہ ہم اپنی فیلوشپ شروع کریں. تو ایک تو میں اس پہ کام کر رہی ہوں. الفت ویلفیئر آرگنائزیشن از مائی بیبی, میری اپنی این جی او ہے, اور ہم بیسکلی بچوں کے کمپلیکس آپریشن کرواتے ہیں, جیسے دل میں سوراخ ہے, انوریکٹل میلفارمیشن ہے, کلیفٹ پیلٹ لپ کتنا ہے. بڑا نیٹ ورک ہے یہ؟ یہ 2009 میں ہم نے بنایا تھا, اور یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی بنا تھا, کوئی پلاننگ یا سوچ نہیں تھی. ایک بچہ تھا سوات میں جو کہ جب ریفر ہوا تو اس کے دل میں سوراخ تھا 2009 میں, نجیب اللہ نام ہے اس کا, اور اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں تھے اور میرے پاس بھی نہیں تھے اتنے پیسے ہاسپٹل میں. اس وقت جب اس کی رپورٹس ہم نے ڈسکس کی تو انہوں نے کہا کہ اس کے دل میں سوراخ ہے اور 3 لاکھ کا خرچہ ہوگا. 2009 میں اٹ واز اے بگ اماؤنٹ, اور پیسے نہیں تھے ہمارے پاس. 5 دوستوں کو میسج کیا آدھے گھنٹے میں, جب جمع کیے تو پورے 1.5 لاکھ تھے. تو وہ آیا, علاج کرایا اور چلا گیا ہیل اینڈ ہارٹی. تو ہم نے بیٹھ کے سوچا دوستوں نے کہ یہ تو کام تھوڑا سا آسان سا لگ رہا ہے کہ کسی سے پیسے لیے کسی کا علاج کرایا. پھر میں نے ہم سارے لوگوں نے مل کے کوئی 3-4 مہینے اس پہ بیٹھ کے ڈسکشنس کیے, سوچا کیا کریں. تو سب نے ہمیں یہی مشورہ دیا کہ چونکہ آپ نے کمپلیکس سرجیکل کنڈیشنز اٹھائی ہیں تو پھر آپ اسی پہ فوکس کریں. اس زمانے میں سرجنس کی اس طرح سے کوئی این جی او نہیں تھی, تو یہ نیش تھی. تو ہم نے الفت جو ہے وہ انگلش میں ہے, اٹس این ایکرونیم آف یونیفائڈ لائسنس فار پروموشن آف ہیلتھ اینڈ ایڈوانس ٹریٹمنٹ. تو شارٹ کر کے ہم نے ULPHAT جب رکھا تو لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا کہ تم نے کیا الفیٹ بنا دیا. تو ہم نے کہا یہ اردو میں الفت, اس کی اسپیلنگ ایسی ہے. سو 2009 سے یہ این جی او کام کر رہی ہے, اور ہم نے تقریباً 850 بچے اب تک ہم ٹرین آپریٹ کروا چکے ہیں. ایک طرف ہم یہ کرتے ہیں, دوسری طرف ہم میڈیکل کیمپس کرتے ہیں تاکہ کراچی اور اس کے ڈفرینٹ علاقوں, جو ہماری کوسٹل بیلٹ ہے وہ تقریباً 1000 کلومیٹر کی ہے, اور ڈفرینٹ ایریاز میں پورے سال ہمارا روٹا ہوتا ہے, اور ہم پاکستان نیوی کے ساتھ مل کے, ساحل ویلفیئر ایسوسیشن کے ساتھ مل کے میڈیکل کیمپس کرتے کی ہیں. کب کوئی ٹائم فریم ہوتا ہے کسی چیز کو پورے سال میں؟ وہ پورے سال ہوتے رہتے ہیں, مہینے میں ایک کیمپ ہوتا ہے, اور وہ مختلف ایریاز میں جیسے کیٹی بندر, شاہ بندر, چور جمالی, پھر رسملان, کنڈ ملیر, اور پھر اور مارا تک, وہ پوری جو بیلٹ ہے ہماری, ہم اس میں جاتے ہیں اور کیمپس ریگولر ہوتے اچھا ہیں ڈاکٹر ہمارے. صاحبہ, کیونکہ آپ نے الفت کا ذکر کیا, میں بڑا امپورٹنٹ سوال کر لوں, کیونکہ آپ نے بچوں کی بات کی, ان کی زندگی کو بچانے کے لیے کس طرح سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں, اسپیشلی جو میڈیکل فیلڈ ہے, کیونکہ بڑی اٹس ویری ریئر جس طرح کہ آپ کی آرگنائزیشن ہے. اب خدا نہ خواستہ اس سے بچوں کو جن کو ہیلپ چاہیے ہو, وہ کیسے رابطہ کر سکتے ہیں؟ سو ہمارے فون نمبرز ہیں, ہماری ویب سائٹ ہے, ہمارا ٹویٹر ہے, فیس بک پہ اکاؤنٹس ہیں, اور ہمارے نمبرز ہیں. ہم سے کوئی جو بھی چاہے وہ کانٹیکٹ کر سکتا ہے, اور ان کی فائنینشیل اسیسمنٹ ہوتی ہے ڈفرینٹ ہاسپٹلس میں جہاں ان کو ضرورت ہو. ہر بچے کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کراچی نہ آئے. پنجاب کے بچوں کو ہم لاہور میں کرانے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے علاوہ اسلام آباد پنڈی میں بھی ہمارا لیزون ہے, اور کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ بچے کو کراچی نہ آنا پڑے, جو ان کے قریب ترین جگہ ہو جو کہ بہترین علاج پرووائڈ کر سکتی ہو, وہاں پہ ان کا علاج ہم کروا اچھا, دیں. آپ نے کیمپس کی بات کی, میں خواتین کی بھی بات کرنا چاہوں گی, ان کے لیے بھی آپ نے کافی کام کیا. سو یورولوجیکل پرابلمس کے لیے تو ہم نے پبلک اویئرنیس بھی کی ہے, فری کیمپس بھی کیے ہیں. AKHSP جو ہمارا ادارہ ہے آغا خان کا, اس کے تھرو میں چترال بھی گئی تھی, ہم نے وہاں بھی یورولوجی کا کیمپ کیا تھا. فسٹولاز کی سرجری میں کوہی گوٹ کے ساتھ پورا پاکستان آپ نے گھوم لیا ماشاء اللہ. ابھی رہتا ہے, ابھی رہتا ہے. جی. سو کام تو اللہ کا شکر ہے جس طرح سے بھی ہوتا ہے, ہم مختلف ڈائریکشنس میں, مختلف ہیڈز میں کرتے رہتے ہیں.
اچھا ماشاءاللہ، کیونکہ میں آپ کی لائف کو اگر دیکھوں، آپ نے بچوں سے لے کے خواتین سے لے کے مرد حضرات بھی اس میں آ ہی جاتے ہیں، سب کے لیے آپ نے اتنے بہترین کام کیا چیزوں کو رکھتے ہوئے. ویسے اب آپ کیا کہتی ہیں ہماری جو خواتین جو کرنا چاہتی ہیں، اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں، ان کو ذہن میں کیا کن باتوں کو رکھ کر آنا چاہیے؟ دیکھیں آپ نے کہا آپ کے پیرنٹس بڑے سپورٹیو تھے، آپ نے ایک مائنڈ بنایا، آپ کو ایسی ٹیم ملے، ایسے لوگ ملے، بالکل. یو آر ماشاء اللہ بلیسڈ. یس تو ایبسلیوٹلی. آپ باقی جو آنا چاہ رہی ہیں لڑکیاں، جو خواتین، ان کے لیے کیا کہیں گی اس فیلڈ سے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کا گول ہائی ہونا چاہیے. یو شوڈ ہیو اے گول اور اس پہ فوکس رہنا چاہیے. اپس اینڈ ڈاؤنس آئیں گے، مشکلات آئیں گی، لیکن جو آپ کا گول ہے نا اس کو اچیو کرنے کے لیے واٹ ایور اٹ ٹیکس یو مسٹ ڈو اٹ. آپ کو ہو سکتا ہے عید کے دن ڈیوٹی کرنی پڑے، سو یو شوڈ بی ریڈی فار دیٹ. جب آپ کام کرنے نکلیں تو پھر آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ بیگ اے وومن آپ کو بہت ساری مراد ملیں گی. اٹس ایکول اپرچونیٹی، میلز بھی اور فیمیلز بھی اسی طرح کام کرتے ہیں، تو یہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ اس گول تک پہنچنے کے لیے پھر راستے مختلف ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں پھر آپ کو ریسرچ کریں، دیکھیں کہ کون سی چیز آپ کو بہتر طور سے گائیڈ کر سکتی ہے، ٹرین کر سکتی ہے، اور ان چیزوں کو پھر آپ کو فوکس کر کے آگے بڑھنا چاہیے. لیکن آپ وہ کر سکتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں. کمٹمنٹ سب سے زیادہ کمٹمنٹ ہے. اپنے پیرنٹس کو آپ کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے. اف یو ہیو اے لائف پارٹنر، اس کو کانفیڈنس میں لیں، ان کو بتائیں کہ یہ چیز آپ کے لیے کتنی ضروری ہے. اس حساب سے اپنے آپ کو فوکس رکھنا بہت ضروری ہے. یہ تو ہماری ان خواتین کے لیے تھا. ہمارے ناظرین کے لیے کیا پیغام ہے آپ کے پاس؟ میرا خیال ہے ہم سب کو اپنے ملک سے محبت کرنی چاہیے، اور جس حد تک ہم اپنے ملک کے لیے پازیٹیو رہ کے کام کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے. میں آپ کے اسی میسج کو ویسے آگے کیری کرنا چاہوں گی، کیونکہ یہی بات ہے کہ ہم سب لوگ کہتے تو ہیں ہمیں پاکستان سے محبت ہے، محبت دل میں ہمیشہ کہتی ہوں دل میں نہیں رکھتے باہر نکالتے، ایکسپریس کرتے ہیں. تو یو ہیو ٹو محبت واک دا ٹاک. ایگزیکٹلی. نہیں، تھینک یو ڈاکٹر نصرت صاحبہ آپ کے وقت کے لیے. وی وش یو گڈ لک. آپ جو بڑی ابھی بھی بڑی فوکسڈ ہیں کہ جو چیز لائف میں کرنی ہے، یہ انسان کی بڑی اچھی بات ہوتی ہے. جو لائف میں کرنا چاہتا ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ اس پہ مجھے محنت کرنی، کیونکہ یہاں پہ لوگ بڑے کنفیوژن کا بھی شکار رہتے ہیں. یہ بھی ایک بلیسنگ ہے اللہ کی. ایبسلیوٹلی، بالکل. وی وش یو گڈ لک. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. جی ناظرین، یہ تھی ہماری ریئل پاکستانی ڈاکٹر نصرت صاحبہ. آپ نے ان کی گفتگو سنی اور ان کی بہت ہی پیاری بات ہے، اپنی پاکستان سے محبت کرنی چاہیے. اور آپ لوگ بولیں گے جی ہم سب محبت کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، لیکن اس محبت کا اظہار ہوتا ہے جس طرح سے ہمارے ریئل پاکستانی اپنے کام سے نیشنل انٹرنیشنل فورم پہ جا کے بتاتے ہیں کہ ہم پاکستانی کتنا اچھا کام کر رہے ہیں. تو یہ محبت ہوتی ہے. اور اگر آپ نہیں جا سکتے انٹرنیشنل فورم، آپ یہاں پہ سوسائٹی میں رہتے ہوئے ایک اچھے شہری ہی بن جائیں. جو ہمارے چھوٹے چھوٹے اصول ہیں، اگر آپ جس طرح سے چاہے وہ سڑک پار کر رہے ہوں، چاہے گاڑی چلا رہے ہوں، سگنلس، یہ چھوٹی چھوٹی بیسک چیزیں، اس پہ بھی اگر آپ عمل کر دیں گے، یہ بھی اپنے محبت ہوگی اپنے لوگوں سے، اپنے ملک سے. اور اسی بات کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.